मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, मैं आज आपके सामने अमन की एक हकीकी दास्तान पेश करना चाहता हूँ। इस दास्तान का उन्वान है फ़ातिमा, अमन की हकीकी दास्तान। ये कहानी उन 3 बच्चों की है जिन्होंने 1912 में पहली जंग अज़ीम के दौरान क्वादा एरिया या फ़ातिमा के छोटे शहर, जो पुर्तगाल के वस्त में वाक़या है, 3 दफ़ा माँ मरियम का हकीकी ज़हूर किया। और माँ ने बच्चों के साथ गुफ्तगू भी की। माँ मरियम ने उनसे कहा कि मैं रोज़री की खातून हूँ और तुम्हारे वास्ते आसमान से जंगबंदी का पैगाम लेकर आई हूँ। इसलिए क्वादा के तमाम लोगों को रोज़ाना रोज़री पढ़ना और दुआ करना होगी। क्वादा का गांव फ़ातिमा शहर से कोई 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और मकामी तौर पर उस म्यूनसिपैलिटी में पड़ता है जिसका नाम फ़ातिमा है। शुरू में शहर के मेयर और कैथलिक चर्च के बड़े रहनुमाओं ने बच्चों की इस बात को महज एक शरारत समझा, उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। लेकिन उन्हीं बच्चों की इस नबूवत को उन्हें उस वक्त तस्लीम करना पड़ा जब माँ मरियम ने उनको सूरज का बेताब रोशन नज़ारा करवाया। और फिर उसी वक्त माँ मरियम ने उनको जंग बंदी की खबर भी दी। और जहाँ पे इन बच्चों ने माँ मरियम का नज़ारा किया, उस जगह पे आज तक एक बहुत बड़ा चर्च कायम है जिसको लेडी ऑफ फातिमा कहा जाता है। और हर साल इस ज़हूर को एक ईद के तौर पर कैथलिक कलीसिया मनाती है, जिसमें कैथलिक कलीसिया के लोग रोज़ी का एक जुलूस निकालते हैं और उस मुकाम के गिर्द चक्कर लगाते हैं जहां 1916 और 1917 में माँ मरियम का बच्चों के सामने ज़हूर हुआ था। दुनिया के अक्सर ममालिक इस वक्त आलमी जंग के महाज़ों पर पड़ी हुई हैं। अगर हम पहली और दूसरी आलमगीर जंगों को देखें तो उनका आगाज़ भी छोटी छोटी इलाकाई जंगों से हुआ था और फिर बड़ी कुव्वतों को इसमें कूदना पड़ा। लेकिन इस वक्त के हालात और आज के हालात में सिर्फ इतना फ़र्क है, पहली और दूसरी जंग अज़ीम का मकसद तोसीह पसंदी थी, मगर आज के ममालिक अपने फ़ौजी और इक़्तिसादी फ़ायदे के लिए ये जंगें लड़ रहे हैं। एक दूसरे को इक़्तिसादी ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। हाल ही में आज़रबाईजान और आर्मीनिया की लड़ाई उस इलाके के लिए हुई जिसे समझा जाता है कि वहाँ तेल के ज़खायर हैं। लेकिन दुनिया में चंद मुल्क या उनमें इंतहा पसंद नज़रियात ऐसे भी हैं जो इन जंगों को मजहबी जंग के तौर पर पेश करते हैं, जबकि इन जंगों और इसके लिए नए नए इत्तेहाद बनाते हैं और इन इत्तेहादों का मकसद सिर्फ असला फ़रोख्त करना है और फिर उनको मज़हब का रंग देकर आम लोगों के जज्बात से फ़ायदा उठाया जाता है, बस इसलिए कि जंग में फंसी हुई अवाम कभी भी अपने लिए अमन का ना सोच सकें और ये कि जंग में झुकी कौमों के दरमियान कोई अमन का मुआहदा जन्म न ले ले। लेकिन जंग और जुनूनी कुव्वतें कभी भी उन माँओं को रोता नहीं देखती जिनके बच्चे जंग में मारे जाते हैं, बल्कि उनके गमों के ऊपर शहादत के रुतबे का कफन पहनाकर खामोश कर दिया जाता है, ये कहकर कि उनके मरने वालों को शहादत का रुतबा और जन्नत में जगह मिल गई है।
یہ جنگی جنونی قوتیں ان بہنوں کو نہیں دیکھتی جن کی ڈولی کو کندھا دینے والا بھائی جنگ کی آگ میں جل چکا ہوتا ہے۔ یہ قوتیں اس باپ کو نہیں دیکھتی جن کے جواں بیٹے کی لاش ایک قومی پرچم میں لپیٹ کر اس کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران ساری دنیا جنگ میں لپٹی کومو جیسا حال پرتگال کے چھوٹے شہر فاطمہ کا بھی تھا۔ اس کا ایک قصبہ کوادہ آریا کہلاتا ہے، جس کے تقریباً تمام نوجوان زبردستی جنگ کے لیے بھرتی کر کے محاذوں پر لڑنے کے لیے بھیج دیے گئے، اور شہر کے میئر وقفے کے ساتھ درمیانی چوراہے میں کھڑا ہو کر شہید ہونے والوں یا لاپتہ ہونے والوں نوجوانوں کا نام پڑھ کر آخر میں یہ کہتا کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں۔ اس قصبے کی ساری آبادی رومن کیتھولک تھی اور روزانہ ماں مریم کی روزی پڑھ کر جنگ بند ہونے کے لیے امن کی دعا کرتی تھی، مگر اپنے پیاروں سے جدائی سے نڈھال تھی۔ آج کی دنیا میں بہت کم لوگ رہ گئے ہیں جو امن کے لیے دعا کرتے ہیں، بلکہ آج جنگ میں اپنے دشمنوں کی ہلاکت اور اپنی فتح کے لیے چیخ چیخ کر ٹی وی اور میڈیا پر دعا کی جاتی ہے، بغیر یہ جانے کہ مخالف جانے سے مرنے والے بھی اپنے ملک کے وفادار تھے۔ ہم بائبل میں دیے گئے معجزات پر یقین رکھتے ہیں، اور اسی طرح کا معجزہ پرتگال کے شہر فاطمہ میں 1917 میں پیش آیا، جب فاطمہ کے مہلکہ پہاڑوں کی غار میں ماں مریم اپنے بچوں کی آواز سن کر ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور روزانہ روزری پڑھنے اور دعا کرنے کے لیے کہتی ہے، اور ان سے وعدہ کرتی ہے کہ خدا نے آسمان پر ان کی دعاؤں کا جواب دے دیا ہے، ان کو امن کی ایک امید مل جائے گی۔ قصبہ کے باقی جنگ میں گھرے نوجوانوں کو اپنے گھر میں آنے کا موقع مل جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران پوپ بینیڈکٹ 15 نے اپنے مقدسین سے بڑی خستہ حالی میں امن کی دعا کے لیے اپیل کی۔ مئی 1917 میں پوپ نے ماں مریم سے براہ راست دنیا میں امن کی شفاعت کے لیے التجا کی۔ اس درخواست کے ایک ہفتے کے بعد ماں مریم فاطمہ اس علاقے کے 3 چرواہا بچوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے، جن بچوں کے نام یہ ہیں: لوسیا دوس سانتوس، عمر 10 سال، اس کے کزن فرانسسکو، عمر 9 سال، اور جیسنٹا مارٹو، عمر 7 سال۔ اس سے پہلے بھی 1917 میں بہار کے موسم میں ان بچوں کی ایک فرشتہ سے پہلی ملاقات ہوئی، اور اس فرشتے کا نام پرتگال کا فرشتہ رکھ دیا گیا، جس نے ان سے کہا کہ تمہاری ملاقات بہت جلد آسمان کی ملکہ سے ہوگی۔ دوسری بار فرشتہ نے پھر ان کے سامنے اپنا اظہار کیا، ان کے سامنے وہ پیش آیا، لیکن دوسری دفعہ وہ انسان کی شکل میں ان کے سامنے پیش آیا، اور اس نے کہا کہ میں امن کا فرشتہ ہوں، اور پھر اس نے ان کے ساتھ مل کر دعا کی۔ تیسری دفعہ فرشتے کی ملاقات کے درمیان اس نے بچوں کو ایک پیالہ دیا جس میں خون کی بوندیں ٹپک رہی تھیں، اور آخری ملاقات میں فرشتے نے پھر ان 3 بچوں کو اس پیالے سے پینے کو کہا کہ یہ خداوند یسوع کا خون ہے۔
ان بچوں نے اس فرشتے کی ملاقات کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا۔ مئی 13، 1917 کو بچے جب گلے کو چرا رہے تھے تو انہوں نے نیلے آسمان پر روشنی دیکھی، ایک روشنی پھر ایک دوسری روشنی، جسے لوسیا یوں بیان کرتی ہے کہ ایک خاتون نہایت چمکدار اور روشن لباس میں سورج سے بھی زیادہ شفاف شیشے کی مانند دیکھی گئی۔ اس خاتون نے بچوں سے کہا کہ تم ڈرو مت، میں تمہیں نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں۔ لوسیا کے پوچھنے پر اس نے کہا میں آسمان سے آئی ہوں، اور اس نے بچوں کو 6 مہینے تک اسی 13 تاریخ کو دوبارہ ان سے ملنے کا وعدہ کیا۔ لوسیا نے پوچھا کہ کیا وہ ان کو آسمان پر لے جائے گی، تو اس نے جواب دیا تمہیں مصیبتوں سے گزرنا ہوگا۔ جون 13، 1917 کوادہ دا آریہ کے کوئی 50 کے قریب لوگ اسی جگہ جمع ہو گئے جہاں مبارک خاتون ان بچوں سے ملی تھی۔ اس وقت روشنی کے درمیان 3 بچوں نے ماں مریم کی شکل کی ایک خاتون کو اپنے درمیان دیکھا، جس نے لوسیا سے کہا کہ تم روزانہ روزری پڑھنا، اور اگلے مہینے 13 تاریخ کو میں تمہیں کچھ اور بتاؤں گی۔ لوسیا نے ایک بار پھر کہا کہ ماں، کیا تم ہمیں اپنے ساتھ آسمان پہ لے جاؤ گی؟ مگر ماں مریم نے ان سے کہا کہ میں کچھ دیر کے بعد جسینٹا اور فرانسسکو کو لے جاؤں گی، مگر لوسیا تمہیں ان لوگوں کے درمیان مصیبت کے دنوں میں رہنا ہوگا۔ پھر 1 مہینے کے بعد جولائی کی 13 تاریخ کو ماں مریم نے ان سے کہا کہ ہر مہینے 13 تاریخ کو میں یہاں آیا کروں گی، اور آخر میں تمہیں ایک معجزہ دکھاؤں گی۔ اگست 13 تاریخ کو ماں مریم نے بچوں کو دوزخ کا بھی نظارہ کرایا۔ اس وقت تک مریم کے اس ظہور کی خبر پورے فاطمہ کے علاقے میں پھیل گئی تھی، اور کچھ لوگ تو ان کی ان باتوں کو خود ساختہ کہانی کہتے تھے، مگر عام لوگوں نے ان بچوں کا یقین کرنا شروع کر دیا۔ ستمبر 13 تاریخ کو دوپہر کے وقت سے پہلے ہی فاطمہ میں بہت سے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ اس وقت ماں مریم نے بچوں سے کہا کہ اگلے مہینے میرے ساتھ اور بھی مقدسین ہوں گے جو آپ لوگوں کو امن کی برکت دیں گے۔ جنگ ختم ہو جائے گی۔ اکتوبر 13، 1917 کے دن جو وعدے کا دن تھا، ایک خیال کے مطابق کوئی 70,000 کے لوگ جو دور دراز مقاموں سے روزری پڑھتے ہوئے پیدل چل کر آئے تھے یہاں جمع ہو گئے۔ ماں مریم نے پھر ان سے کہا کہ میں روزری کی خاتون ہوں، اور اس جگہ ایک گرجا گھر تعمیر کیا جائے گا۔ اب جنگ ختم ہو جائے گی اور تمام فوجی اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ کب سورج کا عظیم معجزہ ہوا۔ جس دن اکتوبر 13 کو ماں مریم نے معجزہ دیکھنے والی ساری آبادی جو وہاں پہ موجود تھی، انہوں نے جو ماں مریم نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ایک معجزہ دکھاؤں گی، تو اس وقت اکتوبر 13 کو یکا یک ایک موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ لوگوں کے کپڑے اور بارش، پانی اور کیچڑ سے بھیگ گئے۔ وہاں پر شہر کا میئر اور اس کا عملہ بھی موجود تھا، جو پہلے بچوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ وہاں کے کیتھولک کلیسیا کے بشپ اور فادرز بھی موجود تھے۔ اخباری نمائندوں کا ہجوم تھا۔ بارش کے باوجود وہیں ٹھہرے رہے۔
تاکہ وہ ان معجزات کو دیکھ سکیں۔ اس وقت جب ماں مریم کا ظہور ہونا تھا، بارش تھم گئی اور لوگوں کی نظریں آسمان کی طرف لگ گئیں۔ اچانک آسمان سے سورج اپنی پوری آب و تاب سے نمودار ہوا، ایسا چمکدار سورج جو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ سورج سے ایسی شعاعیں نکلنے لگیں جیسے سورج اپنی شعاؤں کے ساتھ ناچ رہا ہو۔ اسی دوران کئی اندھوں کی آنکھیں کھل گئیں، لنگڑے چلنے لگے اور کئی دوسروں کو ان کی بیماریوں سے شفا مل گئی، اور سورج کا یہ نظارہ 20 میل دور تک دکھائی دیا، اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ بچے تو سچ بول رہے تھے۔ یہ واقعی کسی مبارک ہستی کا ظہور ہے۔ کسی مبارک ہستی کے ظہور کے بغیر سورج کی ایسی چمک نہیں دیکھی جا سکتی۔ یہ امن کا معجزہ تھا۔ اب جنگ بند ہو جائے گی، لوگوں کو شفا مل گئی، اور اس علاقے کے فوجی اپنے گھروں میں واپس آ جائیں گے۔ اب دیکھیے فرانسسکو اور جسینٹا کی موت کیسے ہوئی۔ جیسے کہ ماں مریم نے پہلے ہی بتایا تھا کہ فرانسسکو اور جسینٹا کو وہ آسمان پر لے جائے گی، تو یہ بات 1918 کو پوری ہوئی جب یورپی ممالک میں انفلوئنزا کی وبا پھوٹ پڑی۔ اسی دوران وہ 2 بچے فرانسسکو اور جسینٹا بھی اس کا شکار ہوئے۔ اس امید سے کہ وہ علاج کے بعد صحت یاب ہو جائیں گے، وہاں کے لوگوں نے ان کا بڑا علاج کرایا، لیکن انہیں ماں مریم کے پاس آسمان پر جانا ہی تھا، جہاں ماں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس واقعہ کے چند سالوں تک کیتھولک چرچ کی طرف سے فرشتے اور ماں مریم کے ظہور کو حقیقی طور پر ریکارڈ کرنے کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کیا گیا۔ اس وقت اس جگہ پر موجود ہزاروں لوگوں سے انٹرویو کیے گئے۔ وہاں موجود اخباری نمائندوں کو سورج کی تصاویر اکٹھی کی گئیں، اخباری نمائندوں سے سورج کی تصاویر اکٹھی کی گئیں اور پوپ کو ایک رپورٹ جمع کروا دی گئی۔ اس کے بعد کوادہ آریا کے مقام پر ایک گرجا گھر اور ہماری خاتون فاطمہ کی یادگار تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی، جو 1925 سے 1985 تک مکمل ہوئی۔ یہ گرجا گھر دنیا کے 3 بڑے گرجوں میں شمار ہوتا ہے، اور لوسیا بچی کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے کانونٹ بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد سسٹر لوسیا کا خطاب مل گیا۔ سسٹر لوسیا نے روزری کی ماں مریم کے اوپر 3 یادداشتیں تحریر کیں، جن میں ماں مریم کے ظہور کی تفصیلات محفوظ کر دی گئی ہیں۔ آج بھی لاکھوں کیتھولک ایماندار دنیا کے دور دراز علاقوں سے یہاں پہ زیارت کرنے کو آتے ہیں۔ ماں مریم کے اس پیغام کو دراصل اشعار بانی میں موجود رب کی عظیم عقیدت میں موجود ہے، اور مسیحی مقدسین دنیا میں اس امن کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور فاطمہ کی کہانی ملکوتی ظہور، یسوع کی ماں کا ظہور، 3 بچوں کو اس کی درخواستوں کے بارے میں بتاتا ہے، جس کے لیے انہوں نے امن کی دعا کی اور ان کو امن کا پیغام ملا۔ اگرچہ عالمی تنازعات میں اب بھی دنیا 1917 جیسی نہیں، لیکن روزری کی دعا ایسی قوت ہے جو آج بھی دنیا میں امن کے لیے کام کرتی ہے۔ اگرچہ خدا ہماری دعاؤں کا جواب ہمارے ٹائم ٹیبل
اور ہماری ترجیحات کے مطابق نہیں دیتا، لیکن ماں مریم کا امن کا پیغام اور امید اور روحانی قوت جو آج بھی قائم ہے، ہمیں امن کا پیغام دیتی ہے۔ آج کی دنیا میں روزری کی مالا پر موتیوں کی دعا صرف رومن کیتھولک چرچ میں رائج نہیں، بلکہ اینگلیکن، لوتھرن چرچ اور آرتھوڈاکس چرچ کی کئی برانچوں میں قائم ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے مذاہب میں بھی تلاوت کی دعا کا طریقہ رائج ہے۔ کیوں نہ ہم ان کے تمام موتیوں کو ایک لمبی پڑی میں پرو دیں اور ہر روز ماں مریم کی نصیحت کے مطابق اس دنیا میں امن کے لیے دعائیں کریں، کیونکہ آج دنیا ایک بڑی جنگ کے دہانے پر کھڑی ہے۔ فاطمہ ماں مریم کی روزری کے 50 موتی، اسلام میں تسبیح فاطمہ بنت محمد کے 99 موتی، سکھوں کی مالا کے 108 موتی، ہندوؤں کی جاپا مالا کے 112 موتی، بدھ مت مالا کے 108 موتی، بھائی مذہب کے مالا کے 95 موتی، یونانی کمبوسکئی کے 100 گانٹھیں یا موتی، اس کے علاوہ ساری دنیا کے دعاؤں کے موتی، اور ان موتیوں سے ایک بڑی رسی بن سکتی ہے، اور جس رسی کو امن کی دعا کی رسی کا نام دیا جا سکتا ہے، یعنی روپ فار دا پیس۔ اگر سارے مذاہب اکٹھے ہو کر یہ دعا کریں کہ خدا اس دنیا میں امن قائم رکھے، تو یہ امن یقینی ہو سکتا ہے۔ شیطان ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جنگ ہو۔ وہ اپنی اینٹی کرائسٹ کی قوتوں کی وجہ سے دنیا کو جنگوں میں الجھا کے رکھتا ہے، لیکن مسیحیت کا پیغام امن کا پیغام ہے، اور ہمیں یہ امن صرف دعا سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ آخر میں میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر کسی نے پاکستان میں فاطمہ فلم کو نہیں دیکھا تو ضرور اس کو دیکھیے۔ آج کی یہ مضمون اسی فلم سے لیا گیا ہے۔ شکریہ۔ خداوند آپ کے ساتھ۔